बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा डायरेक्टली शुरू करते हैं। अमेरिका के टारगेट्स बदले हैं, यानी जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तब वो कुछ और कह रहे थे, और इस वक्त जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो वो कुछ और कह रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका हिलकर रह गया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखें या अमरीकी वज़ीर जंग की आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया था ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शाम को एक पार्टी के अंदर डांस कर रहे थे। ये बड़ी महंगी पार्टी थी, दुनिया के बहुत अमीर लोग इसमें आए हुए थे, हत्ता कि इस पार्टी में शामिल होने के लिए $1 मिलियन तक भी लोगों ने खर्च किए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे रक्स कर रहे थे, बड़े खुश थे। लेकिन अब अगर आप गुज़िश्ता शब की उनकी फुटेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन है, उनके कंधे जो हैं वो झुके हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ये 48-72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, और ये सब कुछ हुआ ईरान की रिटेलिएशन की वजह से। पहले जो ईरान के खिलाफ टारगेट थे अमेरिका के, वो क्या थे, ज़रा ये आप जहन में रख लें, क्योंकि ये नेतन्याहू और अमेरिका ने मिलकर तय किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पहले जो टारगेट थे उनमें एक था रजीम तब्दील करना है ईरान के अंदर। ये सबसे बड़ा और मेन टारगेट था कि अपनी हुकूमत को ला के ईरान के अंदर इंस्टॉल करना है, जिसके लिए रज़ा पहलवी को तैयार किया गया। उसका इंटरनेशनल मीडिया में इमेज बनाया गया, उसके इंटरव्यूज़ करवाए गए, और इस तरीके से रज़ा पहलवी सामने भी आ जाता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी देता है। तो कोशिश ये थी कि ईरान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए, पहला टारगेट ये था। और दूसरा टारगेट था कि ईरान को मुकम्मल तौर पे निहत्ता कर दिया जाए, तमाम हथियार उनके तलफ कर दिए जाएं। ये था दूसरा टारगेट। लेकिन अब ये टारगेट बदल गए हैं, और ये आपको पता चलता है एक तो अमरीकी नायब सदर JD वेंस उनके स्टेटमेंट से, और दूसरा जो अमेरिका के अंदर अब बयानात आ रहे हैं लगातार, उनसे आपको पता चलता है कि अमेरिका महदूद जंग लड़ना चाहता है। यानी ये उनके नायब सदर भी कह रहे हैं, और अमेरिका से सब लोग ये कह रहे हैं कि हम जंग तवील के अंदर जाना नहीं चाहते, और ज़मीन पे तो बिल्कुल ही नहीं उतरना चाहते। और अब वो ये कहते हैं जनाब हम ईरानी बहरिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं, और एटमी हथियारों से ईरान को रोकना चाहते हैं। बस, तो एटमी हथियार तो ईरान बना ही नहीं रहा था। ये CIA के साबिक एजेंट्स भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि अगर ईरान के अंदर कोई वाहिद फतवा ऐसा मौजूद था, एक मजबूत आवाज़ थी जो ईरान को ये कहती थी कि एटम बम नहीं बनाना, वो शहीद होने वाले खामनाई थे। अब खामनाई की शहादत के बाद वो आवाज़ अमेरिका ने खुद ही बंद कर दी, जो ईरान को एटम बम बनाने से रोक रही थी। ईरान के बाद देखें जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं ना, उसके मुताबिक 60% तक अफसूदा यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम से आप एटम बम बनाते हैं ना, तो 60% तक तो उसने काम किया हुआ है उसकी अफसूदगी के ऊपर, और हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। ये अमेरिकन का दावा है कि ईरान बाकी काम हफ्ता 10 दिन में कर सकता है, अगर वो फैसिलिटेट हो जाए तो, या वो इसके ऊपर तुल जाए ये काम करने पे, तो इसको 90% तक पहुंचा सकता है। अब 460 किलो यूरेनियम ईरान के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसके पास है, और इससे वो 11 एटम बम बना सकता है। इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। तो वो ये कहते हैं जी एटमी हथियारों से ईरान को रोकना है। अब यहां पे आ गया मामला, पहले तो मामला कुछ और था, अब मामला कुछ और है। अमेरिका अपने टारगेट्स बदल रहा है। यानी चलो आप ये देख लेना कि अंगूर खट्टे हैं, ये मिसाल आपने सुनी होगी कि लोमड़ी छलांगे मारती है, जब वो नहीं काबू आते तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो अमेरिका अपने असल टारगेट्स अचीव नहीं कर सका। अमेरिका के अंदर एक बहस चल रही है, और ये बार बार चल रही है, और सब ये कह रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर फंसाया है। नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे किए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके शानदार ताल्लुकात हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफें करते हैं, और दोनों को कामयाबियां मिल भी रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को दो चीज़ों का खदशा है। एक तो एप्स्टीन फाइल का बड़ा सीरियस इशू उठा हुआ है अमेरिका में। जैसे ही ये आप देखिएगा गर्द बैठेगी तो एप्स्टीन फाइल का मामला डोनाल्ड ट्रंप के गले का तौक बन जाएगा, मुसीबत बन जाएगी उनके लिए, कानूनी नुक्ता नज़र से भी और अवामी नुक्ता नज़र से भी। और दूसरा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है अमेरिका में, और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर उनके जीतने के इम्कानात नहीं है। नेतन्याहू ने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि खुशकिस्मत है कि हमारे पास ट्रंप जैसा लीडर है। यानी नेतन्याहू ने और शहबाज शरीफ ने गेम उठाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो अमेरिकन कहना शुरू हो गए, वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमारी थी नहीं, हम इस लड़ाई में क्यों उतर गए, हमें तो ईरान से किसी किस्म का कोई खतरा ही नहीं था। और बार बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। सेनेटर वार्नर ने
ایک جملہ بولا اور اس کے اندر سارا کچھ شامل ہے. انہوں نے کہا جی ایران اسرائیل کے لیے خطرہ تھا, امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا. اگر ہم نے ایران پر اس لیے حملہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے خطرہ ہے تو مبارک ہو, اسرائیل کے یہودیوں نے امریکہ پر قبضہ کر دیا ہے. اب یہ رپورٹ ہوا جناب, وہاں پہ سینیٹر وارنر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا امریکہ میں. امریکہ میں سب لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہیں. یہ ایک سروے بھی ہوا امریکہ میں, اور یہ سی این این نے سروے کروایا. ان کے سروے بڑے مقبول ہوتے ہیں امریکہ میں. سی این این بتاتا ہے امریکہ کے سروے کے اندر کہ امریکیوں کی رائے کیا ہے اس جنگ کو لے کر. ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں کو ایران کے خلاف جنگ پر قائل نہیں کر سکے, اور 59% امریکی اس جنگ کے خلاف ہیں. 88% جو امریکی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی سرزمین پر فوج نہیں اتارنی چاہیے, یعنی انہوں نے مخالفت کر دی ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن امریکی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور 88% امریکی اس کے خلاف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے کے. اور لگ بھگ 60% یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس ایران سے ڈیل کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا, کہ ایران سے کس طرح نمٹنا ہے اس کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی ہے. ناظرین, سعودی عرب کے اندر جو امریکی امبیسی کے اوپر اٹیک ہوا, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, اس کی تصدیق ہو گئی ہے. اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو مجھے وہاں پہ مقامی سورسز نے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ امریکی فوجی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے امبیسی کے اندر. یہ امریکن امبیسیز کے اندر ان کا فوج کا عملہ ہوتا ہے, حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے, وہاں پہ موجود رہتا ہے. تو کیونکہ سعودی عرب سے یہ آپریشنز کر رہے تھے, تو امریکن امبیسی جو ریاض میں ہے, جہاں پہ اور امبیسیز بھی ہیں اس علاقے میں, وہاں پہ ان کی موجودگی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر 2 اٹیک کیے گئے ہیں, اور ایک اور حملہ کیا گیا ہے جو نیتن یاہو کے دفتر پہ ہوا ہے. ان دونوں حملوں کے اندر میزائل استعمال کیے گئے ہیں, اور دونوں حملوں کے اندر شدید نقصان ہوا ہے. اب کتنے لوگ مارے گئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, اس کی تفصیلات نہیں آ رہی. امریکہ اور اسرائیل یہ تفصیلات نہیں بتانا چاہ رہے, وہ سامنے نہیں رکھ رہے ابھی تک. ناظرین, ایران نے اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اس سٹیٹمنٹ میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی 6000 سال پرانی تہذیب کا دفاع کرے گا. ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے, اور ہم نے پہل نہیں کی. دشمن کو اپنے غلط اندازوں پہ پچھتانا پڑے گا. ہم امریکہ اور اسرائیل کے اوپر مزید جہنم کے دروازے کھول دیں گے. دیکھیں, یہ نا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اور دیکھنا چاہیے ساتھ میں. یہ جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہے پروفیسر جیانگ, یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, اور ان کی بڑی نظر ہے اور ان کی بڑی ریسرچ ہے. انہوں نے کہا جی ایران نے 20 سال کی لڑائی کی تیاری کی ہے. امریکہ 21ویں صدی کی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کو امریکہ پر اس خطے میں کئی قسم کی اسٹریٹجک برتریاں حاصل ہیں دفاعی نقطہ نظر سے, اور یہ ایک تھکا دینے والی لمبی جنگ بن سکتی ہے جس میں امریکہ کے لیے تو بہت مشکلات ہو جائیں گی. دیکھیں نا, جو ایران کے ہتھیار ہیں جو بڑے خوفناک ہیں, جنہوں نے اس وقت مصیبت ڈالی ہوئی ہے, میں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے, یہ دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے, اور ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک بند رکھ سکتا ہے. اب دنیا بھر کی کمپنیاں جو ہیں وہ خسارے میں جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے امیر کمپنیاں آئل کی, اور سب سے بڑا بزنس جو ہے, ون آف دا بگیسٹ بزنسز ان دا ورلڈ, یہ آئل مارکیٹ ہے, اور اس سے دنیا کی باقی ساری مارکیٹ کنٹرول بھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو یہ بندش ہے, اس کے نتیجے میں خلیجی ممالک کا بہت نقصان ہو رہا ہے. امریکہ پہ اور یورپ پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. یورپ میں جو گیس کی قیمتیں ہیں, یورپین گیس کی, وہ لگ بھگ 50% تک اوپر جا چکی ہیں, اور مزید اوپر چلی جائیں گی. $85 فی بیرل تک, یعنی $5 مزید اضافہ ہو گیا ہے, اور یہ لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں. یہ چیز دباؤ بڑھاتی چلی جائے گی. دوسرا ایک اور بڑا خوفناک ہتھیار جو ایران استعمال کر رہا ہے, یہ 2 جن کو وہ فزیکلی یوز کر رہا ہے, ایک اس کے کلسٹر بمز ہیں. انہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت حیران کیا, خاص طور پہ اسرائیل کو, اس لیے کہ اسرائیل کے شہروں کے اوپر وہ یہ کلسٹر بم پھینکتے ہیں. یہ کلسٹر بم ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایک ایسا بم ہوتا ہے جس کو جب کوئی فائر کرتا ہے تو ایک مخصوص فاصلے پہ پہنچنے کے بعد, اس سے پہلے کہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے, یہ ایک بم بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور آگے سے یہ بارش کر دیتا ہے بموں کی. تو یہ کلسٹر بم ہے. یہ امریکہ نے مارے تھے افغانستان کے اندر, اور بھی کئی جگہوں پہ مارے ہیں انہوں نے. تو یہ جو کلسٹر بم ہے, یہ اسرائیل کے اوپر ایران استعمال کر رہا ہے.
حیرت کی بات یہ ہے کہ ایرانی سائنسدانوں کو لگاتار نشانہ بنایا گیا گزشتہ کئی سالوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہتھیاروں کی تیاری کو روکا نہیں جا سکا۔ ان کے میزائل بھی تیار ہیں، ان کے ڈرونز بھی تیار ہیں اور لگاتار تیار ہو رہے ہیں۔ یہ جو کلسٹر بم ہے ایران کے پاس، یہ 80 دیگر بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ اسرائیل کے انٹرسیپٹرز یا آئرن ڈوم یا پیٹریاٹ دفاعی سسٹم وہ اس کو نشانہ بنائے، اس سے پہلے یہ بہت سارے بموں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر یہ آگ کی طرح زمین کے اوپر برستا ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اچانک سے بہت سارے بم فضا سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ یہ کلسٹر بم ہے اور اس نے بھی ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو روکنے کا کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ایران کے ڈرونز ہیں، جو وہ انتہائی کم قیمت میں خود تیار کرتا ہے، یعنی عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت $20,000 سے لے کر $35,000 تک ہے۔ اب ایران کو کتنے کا پڑتا ہے یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ خود تیار کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی سستا پڑتا ہوگا۔ تو ان ڈرونز کو روکنے کے لیے، یعنی ڈرون تباہی تو پھیلا رہے ہیں اور یہ بہت سستے ڈرونز ہیں، لیکن جتنی تیزی سے یہ بن رہے ہیں، جتنی تیزی سے ایران ہتھیار بنا رہا ہے، اتنی تیزی سے ان ہتھیاروں کو روکنے والے ہتھیار نہیں بنا پا رہے۔ یعنی یہ آپ کو وزیر خارجہ امریکہ کے انہوں نے یہ کہا، مارکو روبیو کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران 100 سے زیادہ تیار کر لیتا ہے ہتھیار ایک مہینے میں، میزائل، جبکہ ان کو روکنے کے لیے 7 سے 8 تیار ہوتے ہیں ایک مہینے میں۔ تو یہ ایک عدم توازن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے قیمت کا فرق بہت زیادہ ہے۔ انٹرسیپٹر بہت مہنگا ہے، 100 گنا قیمت کا فرق ہے، جبکہ ایرانی ہتھیار بہت سستے ہیں اور وہ ان کی معیشت کا بھٹا بٹھا دیں گے اگر یہ لڑائی لمبی چلتی ہے۔ تو اب امریکہ اس لڑائی سے نکلے کیسے، یہ ہے جی سب سے بڑا سوال، کیونکہ اس لڑائی سے نکلنا پڑے گا نا۔ تو اس کے لیے امریکہ کو اب ایران کے دوستوں سے رابطہ کرنا پڑے گا جو مشترکہ دوست ہیں، یعنی ترکی اس میں رول پلے کر سکتا ہے، پاکستان رول پلے کر سکتا ہے، اس کے اندر چین اور رشیا، یہ دونوں ممالک بھی رول پلے کر سکتے ہیں، اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ ایک مرتبہ تو ایسا لگتا ہے کہ زور اور طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس کو یہ لڑائی روکنی پڑے گی، کیونکہ امریکہ کے اتحادیوں کا اس میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ایک بد اعتمادی پھیل رہی ہے۔ عرب ممالک جنہوں نے بے شمار پیسہ امریکہ کو دیا اپنے دفاع کے لیے، جب وقت آیا تو انہوں نے خود دیکھا کہ امریکہ اپنا دفاع نہیں کر رہا عرب ممالک کے اندر۔ یعنی ایران کا اٹیک کوئی عرب ممالک کے اوپر تو نہیں ہے نا، ایران اٹیک کر رہا ہے امریکہ کی بیسز کے اوپر، یا امریکن امبیسی ہے ان کے دفاتر پہ، یا جہاں پہ امریکنز موجود ہیں۔ اب وہاں پہ امریکنز اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ان عرب ممالک کے اندر، تو یہ عرب ممالک کا دفاع کیا کریں گے، یہ سوال پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ فوری طور پہ امریکی شہری 14 ملکوں سے نکل جائیں۔ اب ان ملکوں سے امریکہ اربوں ڈالر وصول کرتا ہے ہر مہینے ان کے دفاع کے لیے، اور وہاں سے اپنے شہریوں کو بھگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دفاع کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اب عربوں کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی فوج تگڑی کرنی ہے، اپنے ہتھیار بنانے ہیں، یا امریکہ کی طرف ہی دوبارہ دیکھنا ہے۔ یعنی ایران، عراق، شام، اسرائیل، مصر، قطر، عمان، اردن، یمن، کویت، بحرین، لبنان، سعودی عرب، UAE، ان سارے ملکوں سے امریکہ اپنے شہریوں کو نکال کر لے جا رہا ہے۔ اب ان ملکوں میں سے اکثریت کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اربوں ڈالر امریکہ کو دیتے ہیں اپنے دفاع کے لیے، وہ اپنا دفاع ہماری سرزمین پہ نہیں کر پا رہا، تو ہمارا دفاع کیا کرے گا؟ اور اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ نے پورا زور لگایا۔ جو اسرائیل کی شہروں کی حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، فوٹیج اویلیبل ہے، ہر طرف آپ کو فوٹیج نظر آ جائے گی۔ عراق میں ایک گروپ ہے، مزاحمتی گروپ، انہوں نے عراق میں ایک ہوٹل ہے جہاں پہ امریکی فوجی موجود تھے، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ایربل ہوٹل ہے اور یہاں پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوجی مارے گئے۔ اب امریکی فوجی کتنے مارے گئے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ امریکنز تو بہت کم تعداد بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ امریکنز افغانستان اور عراق کے اندر بھی اپنی لاشیں چھپاتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے ان کے کتنے فوجی مارے گئے۔ لیکن یہاں پہ ایران جو ہے وہ دعوے بہت بڑے بڑے کر رہا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے امریکنز کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، ایران میں 160 طالبات، 165 طالبات تھیں، یہ 60 سال سے 12 سال تک کی تھیں۔ ان کے اوپر سب سے پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ پہلے دن کے اٹیک کے اندر یہ شہید ہو گئی تھی۔ اب ان کا نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، ان بچیوں کی، اور نماز جنازہ کے لیے جس طرح ان کی قبریں بنی ہیں، یہ مناظر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے۔ 165 معصوم بچیاں، 7 سال سے لے کر 12-13 سال تک کی عمر ان کی، اور ان کو بموں سے آگ برسا کے مار دیا کس نے؟ امن کے دیوتا نے۔ ان کو مارا اس نے جس کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو امن کا نوبیل انعام دیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ۔
اور سارے سپورٹ کر رہے ہیں، بلاول بھی سپورٹ کر رہا ہے، مریم نواز بھی سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ جب تصاویر سامنے آئی ان بچیوں کی تو کوہرام مچا ہوا. اور ایران میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے نکل کر نماز جنازہ ادا کی ہے کہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا. تھوڑے عرصہ پہلے تک کوئی ٹاؤٹس وغیرہ دکھا رہے تھے، جناب یہ 10 بندے ناچ رہے ہیں یا 15 بندے ناچ رہے ہیں خامنائی کی شہادت پہ. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ سارے خاموش ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آ گئے ان بچیوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. اسرائیلی بنکرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکنز ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ فرق تو ہے، یہ فرق ہے. ناظرین ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، میں یہ پھر پاکستان میں آنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر امریکہ یہاں سے بے عزت ہو کر نکلتا ہے تو کیا وہ سپر پاور ہونے کا اپنا سٹیٹس اب برقرار رکھ پائے گا؟ دیکھیں امریکہ اپنی عزت کھو رہا ہے. اب یورپی ممالک اس کی بات نہیں مانتے، اسے آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. دنیا میں جو اس کا سکہ چلتا تھا وہ اب ویسے نہیں چلتا. امریکنز اپنی وقت کھو رہے ہیں اور چائنا بہت تیزی سے عالمی افق کے اوپر ایک جائنٹ بن کر سامنے آ رہا ہے. اس پہ ہم ویلاگ ضرور کریں گے، میں بہت ساری تفصیلات اور چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آ جائے پاکستان کے معاملات پہ. پاکستان کے آئی ایس پی آر نے یہ خبر لگوائی سینئر سیکیورٹی ذرائع کہہ کے کہ پاکستان نیکسٹ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، دنیا 10 دفعہ سوچے گی. لیکن خطرات پاکستان کو ہیں، اس لیے کیونکہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھتا. ایران پر مسلط جنگ کا ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستانی سرحد تک لانا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر دفاع. آئی ایس پی آر کچھ اور کہہ رہا ہے، وزیر دفاع کچھ اور کہہ رہا ہے. آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں آ رہا ہماری طرف، جبکہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے پیچھے جو اصل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اثر پاکستانی سرحدوں تک پہنچ جائے. یہ ہے جناب. وزیر دفاع کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے پاکستان کا، آئی ایس پی آر کوئی اور سٹیٹمنٹ بتاتا ہے سیکیورٹی ذرائع کے نام کے اوپر. تو یہاں پہ کنفیوژن ہے. لیکن ایک چیز کی کنفیوژن بالکل نہیں ہے. دو مطالبات بہت زیادہ زور پکڑ رہے ہیں پاکستانی حکومت پر. نمبر ایک، بورڈ آف پیس سے نکل جائیں فوری طور پہ. نمبر دو، جو نوبیل انعام کی نامزدگی آپ نے کی ہے وہ واپس لے لیں. کیونکہ ٹرمپ کی امریکہ میں جو حالت ہو رہی ہے نا، اب پاکستانی رجیم کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ اب ٹرمپ سے کوئی تھوڑا بہت فاصلہ بنا لیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی آج بھی ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ انتہائی افسوسناک ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ ایک ضائع ہونے کی اطلاع آئی اور اس کو جو ہے وہ سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق کی. اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور نہ ہی ان کے معالجین سے ان کی ملاقات کروائی جا رہی ہے. اور عدالت میں کیس کیا، لاہور ہائی کورٹ میں آج کیس لگا ہوا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا. تو 1 ہفتے کی مزید تاریخ دے دی عدالت نے. اب یہ وہی عدالتیں ہیں جو نواز شریف کے لیے ایک دن کے بعد سماعت کر کے یہ کہتی تھی کوئی گارنٹی دے، بتائے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے. ادھر ایک لیڈر کی آنکھ ضائع ہو گئی اور یہ عدالت نے ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. اور جو آنکھ ضائع ہوئی وہ سرکاری ذرائع سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ذاتی طور پہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سرکاری ذرائع یہ بات بتاتے ہیں. تو جو عدالت نواز شریف کے لیے گارنٹیاں مانگتی تھی وہ اب 1 ہفتے کی تاریخیں مانگ رہی ہے. یہ عدالتوں کی حالت ہے. لیکن رات کتنی بھی اندھیری ہو نا، صبح آ جاتی ہے. جب آپ کے پاس ثبوت نہ ہونا تو آپ بالآخر ہار جاتے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کے فیصلے جاری ہو گئے. انہیں ضمانتیں مل گئی تھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن آپ کو عجیب و غریب باتیں بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ والی جو جعلی رسیدوں کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب پہ کیس بنایا ہوا تھا جس پہ ضمانت نہیں مل رہی تھی، اس پہ پروسیکیوشن نے عدالت میں بتایا کہ ہم نے تو رسید سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی. اندازہ کریں، سوشل میڈیا پہ ایک رسید دیکھی، اس کی بنیاد کے اوپر پرچہ کر دیا عمران خان پہ اور جناب پکڑ لو عمران خان کو. اور یہ رسیدیں آج تک عدالت میں پیش ہی نہیں کی اور نہ ان کا کوئی فورینزک کروایا گیا. انہوں نے کہا جناب ہم نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی. پھر 9 مئی والا بیانیہ بھی اڑا دیا. انہوں نے کہا جی فوج کے خلاف عمران خان صاحب کا ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ایسے بیانات ہے ہی نہیں، کوئی تقریر یا ثبوت عدالت میں آپ پیش ہی نہیں کر سکے آج تک، لہذا یہ بھی فارغ کر دیا انہوں نے. 9 مئی احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات میں بھی پروسیکیوشن کوئی ثبوت عمران خان کے خلاف پیش نہیں کر سکی. احتجاج کے مقدمات میں عمران خان کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت ہی نہیں ہوتی، کوئی ثبوت آپ نے دیا ہی نہیں جس سے یہ ہو کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ احتجاج ہوا. تو عدالت نے 50 ہزار کے مچلقوں پہ عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی. یہ ان کے مقدمات کی حالت ہے. یہ عاصم منیر صاحب نے زبردستی عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے.
اگر عدالتیں انصاف دیں نا اور میرٹ کے اوپر ان کیسوں کو چلائیں تو 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہوں گے اور بے شمار لوگ اس کے چند دن کے اندر جیلوں میں ہوں گے، چاہے استثنا لیا ہوا ہو۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔